सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात का जिक्र कर रहे हैं जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है। आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि आशिक़ रसूल तो हैं ही, वो सहाबी रसूल के दर्जे पर भी फायज़ हैं। उनका एक एजाज़ ये है कि उन्हें शायर दरबार रिसालत भी कहा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, फ़न की दुनिया है तो वो उसमें भी मुमताज़ हैं, अगर मैदान जंग में देखा जाए तो वो उसमें भी मुमताज़ हैं। और सरकार दो आलम के हर हुक्म को वो इस तरह सर तस्लीम ख़म करते थे कि एक दफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो सरकार ने मिंबर पर बैठकर फरमाया कि बैठ जाओ। अभी वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे, एक कदम उनका मस्जिद के अंदर था और एक बाहर था। वो प्यारे सहाबी वहीं पर तशरीफ़ फरमा हो गए। ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र करेंगे और उनकी ज़ात के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे कि वो अज़ीम सहाबी, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री और उनकी शहादत कैसे हुई। आज मैं हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के अशार पढ़ रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो अशार सुनाऊँ। हज़रत सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। और नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को कि ग़ुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है। वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम गिरदे कौसर, कहीं शोरे मैं कशां है तो कहीं जाम चल रहा है। मुझे इस कदर जहां में ना कबूल आम मिलता, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मैं तेरे निसार आका ये हकीर पर नवाजिश, मुझे जानती है दुनिया मेरा नाम चल रहा है। और मेरे हाथ आ गई है ये कलीदे कुफले मकसद, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा नाम चल रहा है। और कड़ी धूप के सफ़र में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साया ए करम में ये ग़ुलाम चल रहा है। ख़वातीनो हज़रात, मुख्तसर ये कि जिसका भी आज नाम चल रहा है वो सरकार ही की तो निस्बत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र हम अगर आज कर रहे हैं तो वो सरकार ही की निस्बत है कि हम आज उनको याद कर रहे हैं। तो मैं बिला तख़ीर अपने मेहमान की तरफ जाता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज भी हमारे साथ हमेशा की तरह हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है। आप सुने खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब, आज मौजू तो आपने सुन लिया कि जी आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ आपसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी को और उनकी सीरत को और उनके विसाल को। तो आप सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तारुफ़ी खाका है कि उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई, उसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। वो किस कबीले से उनका ताल्लुक़ था, इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, वो सहाबा जिन्होंने अपने शब रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पे अपनी जानें तक पेश कर दी, उनके बारे में कुछ न कुछ जानने का, कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का शरफ हासिल हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पे एक ख़ास फजल और ख़ास करम है और इस पे हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजा लाएं वो कम है। जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
بے پناہ محبت کرنے والے صحابی ہیں. یقیناً ہر صحابی اپنا کوئی نہ کوئی منفرد مقام رکھتا ہے. وہ اس میں معذرت آپ کی بات میں قطع کلامی کر رہا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے کہ ان کے بول بہاروں جیسے جی اور اصحاب ستاروں جیسے. ستاروں جیسے، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک ہر صحابی جو ہے وہ ستارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہی ہے، عبداللہ ان کا نام ہے. عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ بن امرؤ القیس بن عمر، یہ ان کا پورا سلسلہ نسب ہے. قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے. اور ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ کبشہ بنت واقد بن عمر. صحیح. یہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے پرورش کی. اور ابو محمد ان کی کنیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر بھی تھے. واہ. یہ ان کا لقب تھا، شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کا لقب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان عظیم القدر فی الجاہلیت والاسلام، کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہ عظیم المرتبہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ جس میں ان کی یہ کوشش نہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیسے بجا لائیں. جیسے بھی آپ نے وہ واقعہ بیان کیا، تو وہ اس واقعہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ کے اس حکم سے کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے، وہ ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے اور فرمایا کہ خدا اور رسول کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حرص کو مزید زیادہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. تو یہ اس قدر انتہائی خوبصورت شخصیت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے شاعر بھی ہیں، اور لیلۃ العقبہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بنو حارثہ کے یہ نقیب بنائے گئے تھے. صحیح. ان کا دو چیزیں جو قابل ذکر ہیں، ایک تو کتابت اور ایک شاعری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر 3 شاعر تھے. ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. تینوں کا اپنا اپنا ایک الگ مقام ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے اشعار کے اندر کفار کے حسب اور نسب پہ چوٹ کیا کرتے تھے. صحیح. اور جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کفار کو لڑائی سے، جنگ سے ڈرایا کرتے تھے. اور جو عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مشرکین کو ان کے کفر پر یاد دلایا کرتے تھے. صحیح. بیک وقت یہ دربار رسالت کے شاعر بھی تھے اور کاتب بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں پہ خط و کتابت لکھنی ہوتی، جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور دوسرے جو ممالک کے سربراہان تھے ان کو جب خط لکھنے کی نوبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خط و کتابت بھی لکھوایا کرتے تھے. تو یہ ان کا اعزاز تھا. اور انتہائی نیک، انتہائی متقی، زہد و تقوی کا پہاڑ تھے یہ. صحیح. ان کے بارے میں ان کی بیوی اور ان کی جو اہلیاں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ 2 نفل پڑھ کے نکلا کرتے تھے. اللہ. اور جب گھر واپس لوٹتے تو پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. صحیح. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انتہائی سخت گرمی تھی اور سورج جو تھا وہ اپنے پورے آب و تاب سے جو چمک رہا تھا. اس قدر گرمی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے سروں کو ڈھانپ رہے تھے، کسی نے مطلب کسی نہ کسی شکل میں کوئی سایہ کر رہے تھے، اور یہ اس وقت روزے کی حالت میں تھے. اللہ. یعنی اتنی شدید گرمی میں جس وقت لوگوں کو اپنی جان کی فکر لاحق تھی، اس وقت بھی یہ روزے کی حالت میں تھے. سبحان اللہ. یہ یعنی اس سے زیادہ ان کے زہد اور تقوی کا عالم کیا ہوگا. جہاد کا انہیں بے حد شوق تھا. اسماء الرجال کے مصنفین نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر، کسی بھی غزوہ کے اندر یہ سب سے پیشتر شرکت کرتے تھے اور سب سے آخر میں واپس لوٹتے تھے. بھائی سبحان اللہ. خواتین و حضرات، میں آپ سب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کی توجہ ایک نقطے کی طرف مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ آج کل جو دور ہے تو ہم اکثر ہی صحابہ کرام کے متعلق بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کرتے،
یا ان پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس بات پہ ذرا غور کریں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ دربار رسالت کے شاعر بھی تھے اور میدان جنگ میں بھی آگے تھے۔ اکثر یہ آج کل سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کیا خدمات ہیں، تو آپ صاحب کی بڑی تھوڑی علمی گفتگو ہے آج۔ اس کو میری ویسے تو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے، اس کو آج ذرا غور سے سنیں، آپ بڑے زیادہ سوالوں کے جوابات جو ہے نا وہ اس پروگرام کے اندر ہیں۔ آپ صاحب آپ جیسے بتا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں شرکت فرماتے تھے، جی تو آپ ان کے غزوات کی جو شرکت ہے اس کے متعلق اور ان کی یادات و خصائل تو جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے، اسی طرح بات کو آگے بڑھائیں اور ہمیں ان کی جنگی زندگی کے متعلق بھی کچھ بتائیں۔ جی، انہوں نے بے شمار جنگوں کے اندر شرکت کی، غزوات کے اندر شرکت کی، سرایا کے اندر شرکت کی، اور پھر کئی سریوں کے مطلب قیادت بھی کی، کئی لشکروں کی۔ جنگ بدر کے اندر بھی جب یہ شریک تھے تو جنگ بدر کی جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو فتح نصیب ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، اہل مدینہ تھے، ان کو سب سے پہلے خوشخبری سنانے والے یہی تھے۔ جنگ کی فتح کی خوشخبری جو ان کو سنائی تھی، بشارت دی تھی، وہ انہوں نے دی تھی۔ اچھا، غزوہ خندق کے اندر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے، اور غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے اندر شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رڈز کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ یعنی یہ ان کی شاعری اس قدر جاندار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رڈز کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ وہ اشعار میں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ، یہ اشعار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، لیکن یہ دعائیہ اشعار ہیں۔ تو اے اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر آپ نے ہمیں ہدایت نہ دی، آپ نے ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہم ہدایت کبھی نہ ہدایت پاتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ صدقات دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے یہ صرف آپ کی ہدایت کی، آپ ہی کی برکت سے اور آپ کے فضل سے ہوا ہے یہ۔ اور اگر آپ ہم پر اپنی سکینہ، اپنی تسکین نازل نہ فرماتے تو ہم اس جنگ کے اندر، اس میدان کے اندر کبھی بھی ثابت قدم نہ رہتے۔ اور اگر جن لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے وہ فتنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس قدر پائے کے شاعر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں کیسی، میں سوچ رہا تھا کیسے وہ لمحات ہوں گے کہ صدیاں گزر گئیں اور سرکار کی پیدائش سے پہلے بھی اور اب بعد میں بھی صدیاں گزر گئیں، ہر بندہ ان کی شان پہ شعر لکھتا ہے اور اس کو سعادت سمجھتا ہے۔ تو کیا شان ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی کہ ان کا لکھا ہوا شعر جو ہے وہ سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے جاری ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ جی آپ جاری رکھیں بات اپنی۔ غزوہ خیبر کے اندر بھی یہ شریک تھے، بلکہ غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد جو مال غنیمت میں جو پھل حصہ میں آئے تھے اس کی تقسیم کا جو وہ ذمہ داری تھی وہ بھی ان کو سونپی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پھلوں کی تقسیم بھی پھر انہوں نے کی۔ اور عمرۃ القضاء کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں تھی، اور جب یہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ وہ بڑے مزے کے اشعار ہیں، کہتے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلی، خلو بنی الکفار عن سبیلی، خلو فکل الخیر مع رسولی، نحن ضربناکم علی تعویلی کما ضربناکم علی تنزیلی، ضربن یزیل الہام عن مقیلی ویزہل الخلیل عن خلیلی یا رب انی مؤمن بقیلی۔ پہلے وہ کفار کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے کفار، میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائیے، ان کے راستے سے ہٹ جائیے۔ تمام کی تمام خیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اور میرے رسول کو عطا کر دی ہیں۔ ہم آپ کے جو مطلب جوڑ ہیں، تعویل کہتے ہیں جوڑوں کو، ہم آپ کے جوڑوں پہ ایسی ضرب لگائیں گے جیسے قرآن نے آپ کے دلوں پہ اور آپ کے سروں پہ ضرب لگائی ہے، اور وہ ایسی ضرب ہوگی کہ جو آپ کے سروں کو، آپ کی کھوپڑیوں کو آپ کے دڑوں سے الگ کر دے گی اور آپ کے دوستوں کو آپ سے جدا کر دے گی۔ اور ہم جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ تو
جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مخاطب کیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ، حرم کے سامنے، ایک تو حرم ہے، حرم کا ایک تقدس ہے، حرم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم اشعار پڑھ رہے ہو، یعنی انہیں ناگوار گزرا ان کا اشعار پڑھنا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اے عمر، عبداللہ کے جو اشعار ہیں نا یہ کفار کے دلوں پہ ایسے اثر کرتے ہیں، ایسے وار کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے تیر ان کے دلوں پہ جا کے وار کرتے ہیں. اور بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ یہ اشعار بھی، یعنی کچھ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتائے اور کہا آپ ان کو بھی شامل کر لیجیے. وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی وہ صرف واحد یاد، وہ واحد ذات ہے، اور وہ ذات جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور وہ ذات جس نے اس کے لشکر کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو عزت بخشی، اور اس کیلے ذات نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو رسوا کیا، شکست دی اور ان کو ذلیل کیا. تو جب یہ اشعار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اقدس سے جاری کیے، وہ پڑھنے لگے تو ان کے ساتھ پھر دوسرے صحابہ کرام بھی پڑھنے لگ گئے، اور ان کی مطلب آواز اس قدر گونجی کہ پھر جو مدینہ مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ تھے وہ لرزا گئے، جو کفار تھے ان کے دل ہل گئے، وہ سوچنے لگے کہ ہمارے دل پھٹ جائیں گے اس آواز سے. یعنی اس قدر مطلب ایک جنگ میں تلوار یا تیر کا جو وار ہے وہ جو تکلیف دیتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ جو تھے وہ ان کے لیے تکلیف دے تھے. اچھا آپ سب، ہم نے علماء کرام سے سیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ غزوات میں پیش تھے جنگوں کے اندر، تو ان کی شہادت بھی جنگ میں ہی ہوئی تھی، اور منصب علمداری اس وقت جب ان کے ہاتھ میں علم بھی آیا تھا، اس کے متعلق بتائیں، اور ان کی شہادت کیسے ہوئی اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں. 8 ہجری کے اندر یہ لاسٹ 2 مطلب جو ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، پہلا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور دوسرا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کا کرم ہے، میں تو اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ بھی اسی جنگ کے اندر، جنگ موتا کے اندر یہ شریک تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کے بعد جو علم ہے وہ جعفر طیار سنبھالیں گے، اور ان کے بعد جو علم ہے وہ عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے، اور ان کے بعد پھر جو بھی صحابی وہ موجود ہوگا یا وہ اس طاقت رکھتا ہوگا وہ بس علم سنبھالے گا، اور اس کے ہاتھ پہ فتح ہے. تو ان کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا تھا نا. اچھا، جب یہ انہوں نے علم سنبھالا نا تو اس وقت ایک دفعہ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے سامنے 1 لاکھ کا لشکر ہے، میرے 2 کمانڈر، یعنی 2 ایسے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں اس لشکر کی قیادت تھی، وہ دونوں شہید ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس جنگ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرنی چاہیے. ایک دفعہ ان کے دل میں یہ خیال آیا. تو جب یہ ان کے دل میں خیال آیا تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ اشعار پڑھے. وہ اشعار کیا ہیں کہ یا نفس ان لم تقتلی تموتی ان تسلم اليوم فلن تفوتی او تبتلی فطالما عوفیت هذه حیاز الموت فقد خلت وما تمنیت فقد عوتیت. یہ اشعار پڑھے اور ان اشعار کا مطلب ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے نفس، اے عبداللہ، اگر تم آج اس جنگ کے اندر شہید نہ ہوئے، تم اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی. اللہ، پھر بھی موت تو تمہیں پھر بھی آنی ہے، اور اگر تم آج بچ بھی گئے تو تمہاری رسی جو ہے وہ دراز نہیں ہو جائے گی. پھر بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں تمہیں موت آنی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے اور وہ آزمائش اتنی لمبی ہو جائے کہ وہ ختم ہی نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو موت کے حوض ہیں، موت کے جو پیالے ہیں، یہ خالی نہ ہو، یہ خالی ہو جائے. تو ان سب کے بعد یہی اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی تم نے تمنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اب کس چیز کیا سوچ رہے ہو، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو. تو جب یہ باتیں اپنے آپ سے ہی مخاطب کی اور اپنے آپ سے مخاطب کر کے اور خود کو ہی ان کے جواب دیے، اور اس کے بعد پھر خود ہی کہا کہ یا نفس ما لک تکرہین الجنہ اقسم باللہ لتنزلن.
اور یہ کہا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ یا نفس تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت نصیب نہیں ہوگی؟ اللہ کی قسم تمہیں ضرور جنت ملے گی. سبحان اللہ. پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے اور خود کو تسلی دی کہ جنت کے اندر تو تم نے داخل ہونا ہی ہونا ہے, تو اب بس میدان جنگ میں کود پڑو. تو پھر یہ میدان جنگ میں کود پڑے اور پھر انہوں نے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور پھر کفار کے ہی ایک نیزے کے ساتھ یہ شہید ہوئے. اور ان کی شہادت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا وہ علم سنبھالا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی. بہت شکریہ آپ صاحب, آج کا بڑی ہی علمی اور مقدس گفتگو تھی. میں نے جیسے پہلے بھی آج 2 دفعہ تحدیث نعمت اور شکرانہ نعمت کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایسی شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, سرکار کا تو ہر صحابی جو ہے وہ بلند رتبے والا ہے, جس نے ایک دفعہ حالت ایمان میں ان کو دیکھ لیا, اور کیا چاہیے کسی کو زندگی کے لیے کہ ان کو ہی دیکھ لیا اور حالت ایمان میں بھی دیکھ لیا. وہ پنجابی شاعر فرماتے ہیں, جنہ دیداں سونا دلبر تکیا اونا دیداں نو لکھ عیداں, جنہ دیداں سونا دلبر تکیا اونا دیداں نو لکھ عیداں, یار دیاں جے ملن جدیداں تے جند بیچ کے آپ خریداں. خواتین و حضرات, اچھا آپ سب پروگرام کے اختتام سے پہلے پچھلے پروگرام میں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ جیسے آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام میں ارشاد فرمایا تھا کہ غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہو. تو جو غزوہ ہند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سرکار اس جنگ میں تشریف لائیں گے, اس کے متعلق ہماری آڈینس کو اور ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. عثمان بھائی, یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ یہ آپ کا جو سوال ہے اس پہ شاید کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں. غزوہ ہند کے متعلق مختصر وقت ہے, میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر اس کے حاشیہ کے اندر حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو عبارت لکھی ہے, غزوہ کی جو تعریف لکھی ہے, وہ لکھی ہے کہ والمراد بالمغازی ہنا ما وقع من قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفار بنفسہ او بجیش من قبلہ, کہ یعنی غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف خود بنفس نفیس شرکت کی ہو یا کسی لشکر کی تشکیل کی ہو. یہ جو غزوہ ہند کی غزوے کی جو تعریف کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شرکت کریں اس کو غزوہ کہتے ہیں, یہ کوئی نص سے تو ثابت نہیں ہے, یہ تعریف اہل سیر نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سیر نے ایک تعریف کر دی. اچھا, محدثین نے اس کے عمومی معنی کے اندر لیا ہے کہ جو غزوہ کا جو معنی ہے, اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی کے اندر سریہ کو بھی ذکر کیا ہے, یعنی ان جنگوں کو بھی ذکر کیا ہے, لفظ غزوہ کا ذکر کیا, اور لیکن نیچے اس کے ضمن میں ان احادیث کو بھی جمع کر دیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تشکیل کی, انہیں کو لشکر دیا, لشکر بھیجا, تو اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے اس مختصر یہی جو ایک علمی جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو غزوہ ہند کے اندر غزوہ ہے, اس سے مراد وہ غزوہ یعنی جیسے جنگ موتا وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی. اسی جنگ کو ہم نے ذکر کیا نا 3 پروگراموں میں. جی. اور اس جنگ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں غزوہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جنگ میں شریک نہیں تھے. اسی طرح غزوہ ہند کے بھی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو غزوہ کا جو یہاں پہ لغوی یا اصطلاحی معنی ہے وہ مراد لیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں, یہ جو اہل سیر تعریف کرتے ہیں جمہور کا موقف یہی ہے, بالکل ٹھیک, لیکن یہ کلی حکم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ غزوہ ہند بھی ایک پروگرام کریں اور آپ سے سیکھیں انشاءاللہ. خواتین و حضرات, یہ تھے حافظ محمد عثمان صاحب جو کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیشہ بڑی ہی علمی گفتگو فرماتے ہیں اور اپنے علم سے ہمیں نوازتے ہیں.
پروگرام کے اختتام میں میں ہمیشہ کی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔